अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी पेश खिदमत है। आइए शुरू करते हैं। मैं पाकिस्तान के एक बड़े बैंक का वीपी हूँ। मेरे मातहत मुझे मगरूर और बद दिमाग समझते हैं क्योंकि मैं किसी को सिगरेट पीता देखकर आपे से बाहर हो जाता हूँ। इस दिन मैं दफ्तर पहुँचा तो चपरासी ने लपक कर दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बैंक के एक नौजवान मुलाजिम को सिगरेट नोशी में मसरूफ़ पाया। मुझे देखकर उसने सिगरेट छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो इस धुएं को कहाँ छुपाता जो उसके इर्द गिर्द मंडला रहा था। मैं आपे से बाहर हो गया। मैंने इसे बेनुकत सुनाई। मैंने चीख कर कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ सिगरेट पीने की? सॉरी सर, उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। मैं शट अप, मैंने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। तो मेरे ऑफिस आओ, ये कहकर मैं अपने आरास्ता कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद बैंक की एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मिसेस नौरीन कमरे में दाखिल हुई और बोली, सर मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर तो आप आ चुकी हैं, मैंने भिन्ना कर कहा। वो हंसती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, सर वो लड़का बैंक में नया नया मुलाजिम हुआ है, इसे नहीं मालूम था। आप किस लड़के की बात कर रही हैं? मैंने पूछा। महमूद की, मिसेस नौरीन ने कहा। वो लड़का जो अभी स्मोकिंग कर रहा था। मैं फिर भड़क उठा। मिसेस नौरीन, अगर आप इस लड़के की सिफारिश करने आई हैं तो आई एम सॉरी, मैं इसे मुलाजमत से फारिग करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। क्या? मिसेस नौरीन ने हैरत से कहा, आप इतनी सी बात पर इसे फारिग कर देंगे, निकाल देंगे मुलाजमत से? हाँ, मैं इसे मुलाजमत से निकाल दूँगा, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद वो लड़का भी आ गया। वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था। उसने एक मर्तबा फिर कहा, सर मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ सिगरेट पीना जुर्म है, वरना मैं कभी इसकी जुर्रत ना करता। मिस्टर महमूद, मैंने कहा, आप सिगरेट पिएँ, हुक्का पिएँ या शीशा पिएँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं अभी और इसी वक्त आपको मुलाजमत से फारिग कर रहा हूँ। ओके, उसने सर्द लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। मिसेस नौरीन भी कुछ देर बैठी रहीं, लेकिन मेरा सर्द रवैया देखकर वो भी उठ गईं। फिर जाते जाते बोली, सर आप जानते हैं कि महमूद कितना ज़रूरतमंद है और इसे कितनी मुश्किल से ये मुलाजमत मिली है। वो अपने छोटे छोटे 4 बहन भाइयों और वालदा का वाहिद कफ़ील है और बहुत छोटी उम्र से अपने घर का बोझ उठा रखा है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गईं। मेरी आंखों में इस नौजवान का चेहरा घूम गया। इसके चेहरे में मुझे सज्जाद भाई का अक्स नज़र आ रहा था। मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। मैंने होश संभाला तो सज्जाद भाई ही घर के सरपरस्त थे। अब्बू का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं बहुत छोटा था और शैला तो मुझसे भी छोटी थी। अम्मी बताती थी कि जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ तो सज्जाद मैट्रिक में पढ़ रहा था। घर की जिम्मेदारियों की वजह से उसने तालीम अधूरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करने लगा। वो सुबह मुँह अंधेरे उठकर लोगों के घरों में अखबार डालता था, फिर अंडे डबल रोटी लेकर साइकिल पर निकल जाता था। दिन में वो एक दुकान पर मुलाजमत करता था। मैंने भी सज्जाद भाई को इतनी ही मेहनत करते देखा था। जब मैंने होश संभाला तो उन्होंने परचून की छोटी सी एक दुकान खोल ली थी। वो सुबह घर से निकलते तो रात ही को घर में दाखिल होते थे। मुझे और शैला को उन्होंने स्कूल में दाखिल करा दिया था और मुझसे हमेशा यही कहते थे कि खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो सईद। ये अब्बू का ख्वाब था और अब मेरा भी ख्वाब है। अब्बू ने तो ये ख्वाब सज्जाद भाई के लिए देखा था, लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत ही न दी और अब्बू की जगह अब सज्जाद भाई ने ले ली थी। वक्त गुजरता रहा। मैं मैट्रिक में पहुंच गया और शैला 8वीं क्लास में आ गई। अम्मी सज्जाद भाई पर शादी के लिए ज़ोर देती थीं, लेकिन वो हमेशा टाल जाते थे। अब तो शैला भी अम्मी का साथ देने लगी थी, मगर वो ये कहकर टाल देते थे, सज्जाद भाई ये ही कहते थे कि सईद किसी काबिल हो जाए तो मैं शादी कर लूँगा। सज्जाद भाई की उम्र ढल रही थी, इनके बाल आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन वो शादी करने पर राज़ी नहीं थे। इन्हीं दिनों अचानक अम्मी पर फालिज का हमला हुआ और इनका बायां हिस्सा मफलूज हो गया। सज्जाद भाई ने इनके इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया। पहले तो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो ख़त्म हुई, फिर सज्जाद भाई की दुकान के पैसे भी इनकी बीमारी में खर्च होने लगे।
وہ دکان کی طرف سے بھی بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، دن رات امی کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ سجاد بھائی کی محنت اور علاج سے امی صحت مند ہو گئیں۔ اس دوران میں گھر کا سارا کام شیلا پر آ پڑا تھا۔ امی اب بہت زیادہ شدت سے سجاد بھائی کی بات کرنے لگیں۔ آخر شیلا اور امی کے آگے سجاد بھائی نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ امی اور شیلا سجاد بھائی کے لیے لڑکی تلاش کرنے لگیں۔ منظور صاحب ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے اور وہ سبزی منڈی میں پیاز اور لہسن کی آڑتی کرتے تھے۔ ان کا ہمارے گھر آنا جانا بھی تھا۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، سعدیہ اور نازیہ۔ بڑی بیٹی نازیہ کی شادی ہو چکی تھی اور سعدیہ گھر بیٹھی تھی۔ ان کو سعدیہ پسند آ گئی۔ میں نے بھی اکثر اسے دیکھا تھا، وہ بھرے بھرے جسم کی پرکشش لڑکی تھی۔ امی نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا، امی آپ سجاد بھائی سے پوچھیں، مجھے تو سعدیہ باجی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ہاں لیکن اس کی عمر زیادہ ہے، شیلا نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ 30 سال کی تو ہوگی ہی۔ تو سجاد بھائی کون سے کم سن ہیں؟ میں نے کہا، وہ بھی تو اب 40 سال کے ہونے کو آئے ہیں۔ منظور انکل نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا اور ایک شام بہت سادگی سے سجاد بھائی اور سعدیہ کی شادی ہو گئی۔ ہمارے مکان میں بہت گنجائش تھی۔ ابو نے اچھے وقتوں میں 100 گز کا وہ پلاٹ خریدا تھا جس میں پرانی طرز کے صرف 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں سجاد بھائی اور میں تھا، دوسرا کمرہ امی اور شیلا کے پاس تھا اور تیسرے کمرے کو ہم نے ڈرائنگ روم بنا رکھا تھا۔ ڈرائنگ روم کیا، بس وہاں ایک پرانی طرز کا صوفہ اور 2-3 کرسیاں رکھی تھیں۔ سعدیہ بھابھی گھر میں آئیں تو مجھے ڈرائنگ روم میں جانا پڑا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا زیادہ وقت تو گھر سے باہر گزرتا تھا۔ کالج کے بعد میں کچھ ٹیوشنز کرتا تھا، پھر ایک دوست کے ساتھ پڑھائی کرنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ سجاد بھائی کی خواہش تھی کہ میں CSS کر کے اعلیٰ سول ملازمت کروں، میں اسی لیے اتنی شدید محنت کر رہا تھا۔ سعدیہ بھابھی بہت ہنسنے ہنسانے والی تھیں، اس لیے جلد ہی وہ ہم میں گھل مل گئیں۔ اب تو مجھے سجاد بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نظر آنے لگی تھی۔ سعدیہ بھابھی نے ان کی بے رنگ و بے کیف زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ میں نے کبھی سجاد بھائی کو کہا لگاتے نہیں دیکھا تھا، اب وہ اکثر کہے بھی لگاتے۔ پھر میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، سجاد بھائی کی غیر موجودگی میں سعدیہ بھابھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ پہلے تو میں اسے ان کی کھلنڈی طبیعت سمجھا، لیکن جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ سعدیہ بھابھی مجھ سے مذاق میں بہت ذومعنی باتیں کرنے لگی ہیں۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی۔ میں اس وقت باہر سے آیا تھا، بھابھی میرے پاس آئیں اور بولیں، سعید میرے کمرے کا پنکھا نہیں چل رہا ہے، گرمی کے مارے برا حال ہے، تم ذرا دیکھ لو۔ مجھے الیکٹرک کے بارے میں اتنی معلومات تھیں کہ میں فیوز لگا لیتا تھا، بلب تبدیل کر لیتا تھا اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام کر لیتا تھا۔ بھابھی کی تسلی کے لیے میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کے کمرے کا پنکھا تو چل رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھابھی کون سا پنکھا خراب ہے؟ ویسے تو تم میرے کمرے میں آتے ہی نہیں ہو، بھابھی نے ایک ادا سے کہا اور اپنا دوپٹہ ڈھلکا دیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں اسی بہانے اپنے کمرے میں بلا لوں۔ بھابھی آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ ویسے ہی مجھ سے کہہ دیتی میں کوئی غیر ہوں جو آپ کو بہانے بنانے کی ضرورت پڑی۔ میرے لیے تو تم غیر ہی بنے ہوئے ہو، ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی نہ میری طرف دیکھتے ہو نہ میرا حال پوچھتے ہو۔ بھابھی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بیٹھو۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر خود ہی بٹھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی آخر چاہتی کیا ہیں۔ میں نے یہی سوال ان سے کر بھی دیا، میں کیا چاہتی ہوں؟ تم نے کبھی میری آنکھوں میں جھانکا ہے؟ میری آنکھوں میں جھانکو سعید، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ پر جھک گئیں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بھابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ پھر بھابھی مجھے آواز ہی دیتی رہیں اور میں کمرے سے نکل گیا۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس وقت گھر جاؤں جب سجاد بھائی گھر میں موجود ہوں۔ BA فائنل کے امتحان ہونے والے تھے، مجھے BA میں بہترین نمبر لانے تھے، اس کے بعد ہی میں CSS کے امتحان میں شرکت کر سکتا تھا۔ امتحان کی تیاری کے لیے کالج سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ میں سارا دن پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ 1-2 دن تو مجھے یہ دھڑکا لگا رہا کہ کہیں بھابھی میرے کمرے میں نہ آ دھمکیں،
لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو میں مطمئن ہو گیا۔ ایک دن میں پڑھنے میں مصروف تھا کہ گھر کے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ گلی میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں آتی ہی رہتی تھیں۔ میں اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میری نظر یوں ہی باہر پڑ گئی۔ موٹر سائیکل والا نوجوان ہمارے ہی گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے، میں نے اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ نوجوان بھابھی کے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس وقت شیلا بھی موجود تھی اور وہ بھی اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ شیلا، یہ کون ہے؟ بھابھی کا کوئی رشتہ دار ہے؟ شیلا منہ بنا کر بولی، اور اکثر ہمارے گھر آتا رہتا ہے۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میرا دوست اجمل آ گیا۔ وہ مجھ سے کچھ نوٹس لینے آیا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا لیکن وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے چھوڑنے میں گلی کے نکڑ تک چلا گیا۔ واپس آیا تو میری نظر بھابھی کے کمرے کی نیم وا کھڑکی پر پڑی۔ اس کا ایک پٹ شاید ہوا سے تھوڑا سا کھل گیا تھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ بہت حیران کن تھا۔ بھابھی سگریٹ کے کش لگا رہی تھی اور وہ نوجوان انتہائی بے تکلفی سے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس بھی رہے تھے۔ دوسروں کی باتیں سننا مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن اس دن تجسس سے مجبور ہو کر میں کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ میرے کانوں میں اس لڑکے کی مکروہ آواز آئی، کب آتا ہے تمہارا بے وقوف شوہر؟ وہ تو رات تک آتا ہے۔ بھابھی کے لہجے میں تحقیر تھی۔ تم اطمینان سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ بیٹھو میرے پاس، لڑکے نے کہا۔ چائے تو میں کہیں بھی پی سکتا ہوں، لیکن تم مجھے ہر جگہ نہیں مل سکتی۔ میں تل ملا کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شیلا نے مجھے غصے میں دیکھا تو بولی، آپ کیوں جان جلاتے ہیں بھائی؟ یہ تو روز کا معمول ہے۔ سراج آتا ہے اور بھابھی اسے لے کر کمرے میں بند ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ اس لفنگے کا نام سراج ہے۔ میں نے بفر کر کہا، سعدیہ بھابھی اس گھر کی عزت ہیں اور وہ میرے بھائی کی عزت ہیں۔ میں اپنے گھر کی عزت کو یوں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت کمرے سے بھابھی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں کچھ سوچے بغیر بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا اور ناگواری سے بولی، کیا بات ہے سعید، تم دروازہ کیوں توڑ رہے ہو؟ بھابھی، سراج سے کہیں کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ کیا؟ بھابھی نے میری بات کاٹ دی، ورنہ میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ میں نے پھر کہا، تم اسے ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ بھابھی نے بھی بفر کر کہا، سراج میرا کزن ہے، وہ میرا مہمان ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ اسی وقت سراج بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور درست لہجے میں کہا، دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ یہیں دفن کر دوں گا۔ سراج کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس پر ہاتھ چھوڑ دوں گا۔ وہ میرے جارحانہ رویے سے کچھ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ بھابھی نے میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تم نے میرے کزن پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہارے گھر میں مہمانوں کی یہی عزت ہے؟ میں نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر ایک مرتبہ پھر سراج کا گریبان پکڑ لیا۔ بھابھی بری طرح چیخنے چلانے لگیں۔ امی گرتی پڑتی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور میرے منہ پر لگاتار کئی تھپڑ رسید کر دیے۔ شیلا بھی مجھے پیچھے گھسیٹ لائی۔ بدبخت، کمینے، ذلیل، امی نے کہا، تو بھابھی سے بدتمیزی کر رہا ہے؟ تم تو رہنے ہی دو۔ بھابھی نے نہایت گستاخی سے امی کو مخاطب کیا، ساری آگ تو تم نے اور تمہاری اس چہیتی اور آوارہ بیٹی نے بھڑکائی ہے۔ بھابھی، میں نے چیخ کر کہا، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم میری بھابھی ہو۔ موقع غنیمت جان کر سراج وہاں سے کھسک گیا۔ کیا کرے گا تو؟ مجھے مارے گا؟ بھابھی چیخ کر بولی، اپنا یہ ارمان بھی پورا کر لے، آنے دے اپنے چہیتے بھائی کو، آج میں اس سے دو ٹوک بات کروں گی۔ بھابھی بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئیں۔ امی بھی مجھے دھکیلتی ہوئی میرے کمرے میں لے آئیں اور بولی، سعید بیٹا، تو نے تو آج دیکھا ہے، یہ تو روز کا معمول ہے۔ میں تو خود اسے بیاہ کر لائی تھی، اس لیے سجاد سے کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن امی، اس میں تو ہماری ہی بے عزتی ہے۔ آپ کے خاموش رہنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ میں آج خود بھائی سے بات کروں گا۔
رات کو سجاد بھائی آئے تو مجھ سے پہلے ہی بھابھی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ سعید نے میرے کزن کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا، اس کے ساتھ مار پیٹ کی، اور تمہاری اماں خاموشی سے یہ تماشا دیکھتی رہیں۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ سجاد بھائی بپرے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور چیخ کر بولے، سعید! میں فوراً ان کے پاس پہنچ گیا اور بولا، جی سجاد بھائی، تم نے سراج کو مارا، اپنی بھابھی سے بدتمیزی کی؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میری بات کا جواب دو۔ سجاد بھائی بپھر کر بولے، میں نے تیری تعلیم میں، تجھے اچھا آدمی بنانے میں دن رات محنت کی، اور تو نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا؟ سجاد بھائی، میں مت کہ مجھے بھائی۔ سجاد بھائی نے مجھے روک دیا۔ اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ معافی مانگ لو۔ میں جھجکتا ہوا آگے بڑھ گیا اور بھابھی سے بولا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد سے بظاہر بات ختم ہو گئی۔ سراج بھی اب نہیں آتا تھا۔ بھابھی اکثر اپنے گھر چلی جاتی تھیں، پھر وہ بالکل پہلے کی طرح ہو گئیں۔ انہوں نے امی سے بدتمیزی کرنا بھی چھوڑ دی اور ہم سے پہلے کی طرح ہنسی مذاق کرنے لگیں۔ میرے سالانہ امتحان میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس دن بھی میں پڑھنے میں مصروف تھا کہ بھابھی میرے کمرے میں آ گئیں اور بولی، سعید میرا ایک کام کرو گے؟ جی ہاں، بولیے بھابھی، میں نے کتاب رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سگریٹ لا دو۔ انہوں نے 100 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھایا۔ سگریٹ؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سگریٹ پینے والا کون آ گیا بھابھی؟ کوئی نہیں، بھابھی مسکرائیں، میں ہی کبھی کبھی پی لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مجھے ایک دم وہ منظر یاد آ گیا جب بھابھی سگریٹ کے کش لگا رہی تھیں اور سراج بیڈ پر نیم تراش تھا۔ سجاد بھائی کو معلوم ہے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ سجاد بھائی کو سگریٹ سے بے انتہا چڑ ہے۔ وہ تو سگریٹ پینے والوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، سجاد کو معلوم ہے، بھابھی نے کہا، لیکن ان کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ میں نے بھابھی سے پیسے لیے اور انہیں سگریٹ کا پیکٹ لا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں 2 سگریٹ اور 1 لائٹر تھا۔ وہ بے تکلفی سے میرے بیڈ پر بیٹھ گئیں اور سگریٹ سلگا لیا۔ میں اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ ہنس کر بولی، سعید تم بھی ایک کش لگا کر دیکھو۔ بھابھی مجھے تو معاف ہی رکھیں، میں نے کہا۔ ارے کیا لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو؟ انہوں نے بے تکلفی سے کہا اور سگریٹ زبردستی میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے دل پر جبر کر کے سگریٹ کا 1 کش لیا۔ دھواں حلق میں جاتے ہی مجھے بہت زور کا پھندا لگا۔ میں کھانسنے لگا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے سرور بھی محسوس ہوا۔ بھابھی نے پھر سگریٹ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس مرتبہ میں نے ذرا طویل کش لیا اور دھواں اپنے حلق میں اتار لیا۔ تیسرا کش لیتے ہی مجھے ہر طرف رنگ ہی رنگ نظر آنے لگے۔ بھابھی ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میں سگریٹ کے سرور میں گم وہیں بیٹھا رہا، پھر میں وہیں لیٹ کر سو گیا۔ دوسرے دن مجھ سے پڑھائی نہ ہو سکی۔ مجھے پھر سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور دکان سے 2 سگریٹ خرید لیے۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے 1 سگریٹ سلگا لیا۔ میں نے اس کے کئی گہرے گہرے کش لگائے، لیکن مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو بھابھی کے سگریٹ میں آیا تھا۔ میں پے در پے 2 سگریٹ پی گیا۔ میرے حلق میں خراشیں پڑنے لگیں، لیکن مجھے بالکل مزہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید بھابھی کے پاس کوئی خاص سگریٹ تھے، لیکن سگریٹ تو یہ بھی تھی۔ پیکٹ تو میں خود لے کر آیا تھا۔ میں جھنجھلا کر گھر واپس آ گیا۔ میں پڑھنے بیٹھا تو پڑھائی میں بھی میرا دل نہ لگا۔ بھابھی سے سگریٹ مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر تھا۔ میری آنکھوں میں انہیں دیکھ کر رنگی رنگ لہرانے لگے۔ بھابھی نے بہت ادا سے پوچھا، سعید سگریٹ پیو گے؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہاں کبھی کبھی سگریٹ پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھابھی نے سگریٹ نکال کر مجھے دے دیا۔ وہ سگریٹ کچھ عجیب سی تھی، مڑی تڑی سی۔ میں نے اس پر غور کرنے کی بجائے اسے ہونٹوں میں پکڑ لیا۔ بھابھی نے لائٹر جلایا اور میرا سگریٹ سلگا کر خود بھی سگریٹ سلگا لی۔ میں نے پہلا ہی کش اتنا طویل لیا
کہ مجھے کھانسی آ گئی۔ صبر سے کام لو سعید، بھابھی نے کہا۔ میں نے دوسرا کش لیا اور اس کا سرور میری رگ رگ میں اتر گیا۔ مجھے پھر ہر طرف رنگی رنگ دکھائی دینے لگے۔ ایسا لگا جیسے میں رنگوں کی پھوار میں نہا رہا ہوں۔ میرا وجود بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور گویا میں فضا میں اڑ رہا تھا۔ اس وقت بھابھی بھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی شاید آپے میں نہیں تھیں۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک آ بیٹھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے میرے اوپر آ گریں۔ میرے لاشعور میں کہیں یہ احساس تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سگریٹ اب بھی میرے ہاتھوں میں تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ امی یا شہلا نے سگریٹ میرے ہاتھوں میں نہیں دیکھی۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور سگریٹ 2-3 کش میں ختم کر دی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر پیپل کا ایک بہت گھنا درخت تھا۔ محلے والوں نے اس کے نیچے ایک چبوترا بنا لیا تھا۔ دن بھر وہاں بچے کھیلتے تھے اور شام کو محلے کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے تھے۔ وہ گویا ایک طرح کی چوپال تھی۔ میں اس چبوترے پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں مسرور آ گیا۔ وہ محلے کا بدنام ترین لڑکا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نہ صرف نشہ کرتا ہے بلکہ جوا کھیلتا ہے اور اکثر چوری بھی کر لیتا ہے۔ شریف لڑکے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کتراتے تھے۔ وہ چبوترے پر آ کر بیٹھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بولا، بیٹھو بادشاہ، ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ نہیں، اب میں جاؤں گا۔ مجھے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسرور نے چونک کر غور سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، ارے واہ یار، تو بھی اپنا ساتھی نکلا۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے پاؤں ربڑ کے ہوں۔ قدم میں رکھتا کہیں تھا، پڑتا کہیں تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ اس وقت زیادہ تر لوگ دفتروں میں ہوتے ہیں۔ گلی میں بالکل سناٹا تھا، ورنہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سمجھتا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور جیسے تیسے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ بھابھی وہاں سے جا چکی تھیں۔ میں بیڈ پر لیٹا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا بیڈ اڑن کھٹولے میں تبدیل ہو گیا ہے اور بادلوں میں پھر رہا ہے۔ میں بہت دیر تک ہواؤں میں اڑتا رہا اور خود بخود ہنستا رہا۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ رات کو کھلی۔ شیلا مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، بھائی اٹھو، آج کتنا سو رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے جھنجھوڑنے پر میں اٹھ بیٹھا۔ میرا جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ کھانا کھا لو، سجاد بھائی کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا شیلا، میں نے کہا، بس تم مجھے ایک کپ گرما گرم چائے لا دے۔ کھانا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ شیلا نے آنکھیں نکالی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے بہانہ بنایا۔ اس وقت کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شیلا چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سجاد بھائی وہاں آ گئے اور بولے، سعید، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ سجاد بھائی، شاید مجھے بدہضمی ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ تو پھر ڈاکٹر سے دوا لے کر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے تشویش سے کہا۔ تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم طبیعت خراب کر کے بیٹھے ہو۔ اب میری طبیعت ایسی بھی خراب نہیں ہے سجاد بھائی، میں نے کہا۔ اپنی صحت کا، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ان کی نظریں میرے بیڈ پر ایک جگہ جمی ہوئی تھیں۔ میں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ وہاں میری کتابوں پر سگریٹ کی راکھ پڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کا تاثر آیا۔ پھر انہوں نے خود پر قابو پا لیا اور بولے، اپنی صحت کا خیال رکھو سعید۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دیکھے بغیر چلے گئے۔ جہاں سگریٹ کی راکھ پڑی تھی وہاں بھابھی بیٹھی تھیں۔ میں نے اٹھ کر اچھی طرح میز جھاڑی اور اپنی کتابیں دوبارہ سلیقے سے رکھ دیں۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب اجمل آ گیا۔ آج ہم دونوں کا ایک ساتھ پڑھنے کا پروگرام تھا۔ میں اس کے ساتھ پڑھائی میں لگ گیا۔ اس دوران میں کئی دفعہ میرا دل چاہا کہ میں بھابھی سے سگریٹ لے آؤں، لیکن پھر اجمل کی وجہ سے اپنے ارادے سے باز رہا۔ ہم دونوں شام تک پڑھتے رہے، بس تھوڑی دیر کے لیے کھانے کا وقفہ کیا تھا، پھر پڑھائی میں لگ گئے تھے۔ 4 بجے کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی نے اندر جھانکا۔ اجمل نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ بھابھی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، بھائی آج تو بہت پڑھائیاں ہو رہی ہیں، کیا سب کچھ آج ہی پڑھ لو گے؟ بھابھی، ابھی تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، میں نے کہا۔ اچھا بھائی،
خوب دل لگا کر پڑھو۔ یہ کہہ کر بھابھی چلی گئیں۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ بھابھی سے ایک سگریٹ مانگ لوں، لیکن میری ہمت نہ پڑی۔ اجمل جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ سجاد بھائی آ گئے۔ اجمل نے انہیں بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، سجاد بھائی نے کہا۔ اس طرح کے محنتی لڑکے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بس بھائی جان دعا کریں کہ ہم امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ میں تو ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہوں، سجاد بھائی نے کہا۔ اجمل اپنی کتابیں سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ اس نے دوسرے دن آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سجاد بھائی میرے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولے، سعید تم سگریٹ کب سے پینے لگے؟ انکار کی گنجائش نہیں تھی، وہ میرے بیڈ پر سگریٹ کی راکھ دیکھ چکے تھے۔ سجاد بھائی جھوٹ سے بھی بہت چڑھتے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، سجاد بھائی میں کبھی کبھار سگریٹ پی لیتا ہوں، سگریٹ پینے کی عادت اسی طرح پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا، ابھی سے سگریٹ اور پان کی لت لگ گئی تو تمہاری صحت تباہ ہو جائے گی۔ سجاد بھائی میں آئندہ سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں نے خلوص دل سے کہا۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ مسکرا کر بولے، مجھے تم سے یہی امید تھی، ابھی خوب محنت سے پڑھو اور اپنا مستقبل بناؤ۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ اب سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پھر اجمل روز ہی آنے لگا۔ مجھے سگریٹ کا خیال تو آیا، لیکن میں نے سختی سے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر ہمارے امتحان شروع ہو گئے۔ میں پڑھائی میں ایسا مصروف ہوا کہ سگریٹ تو دور کی بات ہے، مجھے کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ میں آخری پیپر دے کر نکلا تو بہت خوش تھا۔ میرے تمام پرچے اچھے ہوئے تھے، اجمل کے بھی سب پرچے اچھے ہوئے تھے۔ اس خوشی میں ہم چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک میلا کچیلا لڑکا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، یار سعید میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ پیسے دے دو۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکا مجھے کیسے جانتا ہے۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے دھچکا سا لگا، وہ ساجد تھا۔ میں نے پھر اسے غور سے دیکھا کہ ممکن ہے یہ ساجد سے ملتا جلتا کوئی لڑکا ہو، لیکن وہ واقعی ساجد ہی تھا۔ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، پڑھنے میں بھی اچھا تھا۔ کالج میں اس نے ہمارے ساتھ ہی داخلہ لیا تھا، پھر اچانک ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اجمل نے کہا، سعید اسے کچھ مت دینا، یہ ابھی جا کر ان پیسوں کی ہیروئن خرید لے گا۔ ہیروئن؟ میں نے حیرت سے کہا، کیسی ہیروئن؟ اس زمانے میں نشے کی یہ لعنت نئی ہمارے ملک میں متعارف ہوئی تھی، تم نہیں جانتے کہ ہیروئن کیا ہوتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں صرف ایک ہی ہیروئن کو جانتا تھا، وہ فلمی ہیروئن تھی۔ ساجد بہت غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اجمل نے اسے جھڑک دیا، چلو تم یہاں سے جاؤ۔ وہ بے چارگی سے ہمیں دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یار ہیروئن ایک بہت خوفناک نشہ ہے، اجمل نے بتایا۔ یہ پاؤڈر کی شکل میں ملتا ہے اور نشہ کرنے والے اسے سگریٹ کی تمباکو میں ملا کر پیتے ہیں۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرے ایک کزن جناح اسپتال کی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، ہیروئن کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا ہے، اجمل نے کہا۔ اسے سگریٹ میں ملاتے کیسے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ یار ہیروئن پینے والے سگریٹ لے کر اس کی تمباکو نکال لیتے ہیں اور پھر ہیروئن کا پاؤڈر اس میں اچھی طرح ملا کر اسے دوبارہ سگریٹ میں بھر لیتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی بو نہیں ہوتی، اس لیے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ پینے والا صرف سگریٹ پی رہا ہے یا ہیروئن۔ پھر وہ ہنس کر بولا، یار تم اتنا کیوں کرید رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں تو صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ لیکن ساجد کو کیا ہوا؟ یہ تو بہت اچھا لڑکا تھا۔ یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہیروئن کا عادی ایک سگریٹ پی کر خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ لت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر بہت مشکل سے چھوٹتی ہے۔ نشہ کرنے والے کو نہ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے نہ گھر والوں کی عزت کا، اسے صرف اور صرف نشہ چاہیے ہوتا ہے۔ سجاد کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ گھر میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، پھر ایک دن اس نے زیورات پر ہاتھ صاف کر دیا۔
ایک دفعہ اپنے والد کی گاڑی کی بیٹری نکال کر کباڑیے کو اونے پونے بیچ دی۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اجمل کی باتیں سن کر میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ کیا بھابھی مجھے ہیروئن پلا رہی تھی؟ وہ میرا مستقبل تاریک کرنا چاہتی تھیں؟ کیا سوچنے لگے سعید؟ اجمل نے کہا۔ تمہاری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی؟ یار میں ساجد ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا تو مستقبل تباہ ہو گیا۔ مستقبل نہیں، اس کی پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ میرے کزن بتا رہے تھے کہ اس نشے کا عادی زیادہ زندہ نہیں رہتا، ہیروئن بہت تیزی سے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لمحے مجھے بھابھی سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ میں گھر پہنچا مگر میری آنکھوں کے سامنے بار بار ساجد کا چہرہ آ جاتا تھا۔ پھر میں سو گیا۔ میں کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا، اس لیے سویا تو پھر رات ہی کی خبر لایا۔ دوسرے دن مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ساجد کے گھر جاؤں گا اور اس کے بھائی سے معلوم کروں گا کہ ساجد کو یہ لت کہاں سے لگی۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی اسکول میں ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا، وہ ہم سے ایک کلاس پیچھے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ساجد کو اس نشے سے بچا لوں۔ میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ بھابھی میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور ہنس کر بولیں، شکر ہے سعید، تمہاری صورت تو نظر آئی۔ انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں پھر نفرت کی لہر اٹھی، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا اور بولا، بھابھی امتحان کے زمانے میں تو مجھے خود اپنی صورت نظر نہیں آتی۔ اب تو تم امتحان سے فارغ ہو گئے، اب کیا ارادہ ہے؟ میں اب مقابلے کا امتحان دوں گا، میں نے کہا۔ اوہ ہو، تو یہ ارادے ہیں؟ بھابھی ہنس کر بولی، میرا خیال ہے کہ اب تم کچھ دن آرام بھی کرو گے۔ ہاں بھابھی، اب کچھ دن تو کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں نے کہا۔ سگریٹ پیو گے؟ انہوں نے جھک کر رازداری سے پوچھا، پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مڑی تڑی سگریٹیں نکالیں اور بولی، لو عیش کرو۔ میں سگریٹ انہیں واپس کرنے والا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر سگریٹ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور بولا، یہ سگریٹ میں بعد میں پیوں گا، ابھی تو اجمل آنے والا ہے۔ اب کیوں آ رہا ہے اجمل؟ بھابھی نے ناگواری سے پوچھا۔ اب تو امتحان بھی ختم ہو گئے ہیں، ہمارا ایک دوست بیمار ہے، اسے دیکھنے جائیں گے، میں نے کہا اور بھابھی کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ میں نے سگریٹ بہت احتیاط سے جیب میں رکھی اور ساجد کے گھر چلا گیا۔ اس کا بھائی ماجد گھر میں ہی موجود تھا، وہ بھی کچھ دن پہلے امتحان سے فارغ ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، سعید بھائی، آج آپ کیسے بھول پڑے؟ میں ساجد سے ملنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ وہ ایک دم افسردہ ہو گیا اور بولا، ساجد بھائی اب یہاں نہیں رہتے؟ یہاں نہیں رہتے؟ میں نے حیرت سے کہا، تو پھر کہاں رہتے ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ واجد، مجھے بتاؤ کہ ساجد کہاں ہے؟ میں نے اس کے بارے میں بہت غلط باتیں سنی ہیں، مجھے سرے سے ان باتوں کا یقین ہی نہیں آیا، اس لیے خود یہاں چلا آیا۔ آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ درست ہے سعید بھائی، واجد نے کہا، اور پھر اس نے تفصیل سے بتایا کہ ساجد کو ہیروئن کی لت کیسے لگی۔ کالج میں کچھ غلط قسم کے لڑکوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، ان لوگوں نے اسے بھی ہیروئن کی لت لگا دی۔ پھر اس نے وہی باتیں بتائیں جو اجمل پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں بھی پڑ جاتے ہیں۔ ابو نے علاج کے لیے 2 دفعہ انہیں اسپتال میں داخل بھی کرایا، لیکن دونوں بار وہ وہاں سے نکل بھاگے۔ اب بھی وہ کسی گندے نالے یا فٹ پاتھ پر پڑے ہوں گے، یا پھر پیسے مل گئے تو سوراب کوٹ، عیسیٰ نگری یا بنارس کے علاقے میں ہوں گے۔ ہیروئن تو وہیں سے ملتی ہے نا۔ میں وہیں سے اٹھ کر ساجد کی تلاش میں نکل گیا۔ میرے ذہن میں بار بار اس ساجد کا چہرہ آ جاتا تھا جو بہت خوش پوش اور خوش شکل تھا، جس کا مستقبل بہت تابناک تھا۔ میں ٹہلتا ہوا اس ہوٹل کی طرف چلا گیا جہاں گزشتہ روز ساجد ملا تھا۔ اچانک وہ مجھے نظر آ گیا، وہ ایک راہگیر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس زمانے میں ہیروئن کے عادی بہت کم تھے، لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ معلوم بھی نہیں تھا، اس لیے وہ مانگنے والے پر ترس کھا کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ اس راہگیر نے بھی ساجد کو 1 روپیہ دے دیا تھا۔ وہ پیسے لے کر آگے بڑھا تو میں نے اسے آواز دی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا میری طرف آ گیا۔ ساجد، کھانا کھاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی جلدی سر ہلایا اور بولا،
हाँ यार, बहुत भूख लग रही है। तुम ऐसा करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं खाना खा लूँगा। मैंने जेब से पैसे निकालने के बहाने सिगरेट निकाल ली, फिर जल्दी से दोबारा जेब में रख ली। मैंने यूँ ज़ाहिर किया जैसे वो सिगरेट मैंने गलती से निकाल ली हो। वो सिगरेट कैसी है सईद? यार, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, मैंने 10 रुपए की ख़रीदी है। 10 रुपए की? वो हैरत से बोला। सईद, किसी ने तुम्हें लूट लिया। इस सिगरेट की कीमत 2 रुपए से ज़्यादा नहीं है। फिर वो चौंक कर बोला, तुम कब से? बस यार, मुझे भी ये लत लग गई है। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से ये सिगरेट बहुत आसानी से मिल जाती है, और सिर्फ 2 रुपए में। अगर 3 रुपए खर्च करो तो तुम्हें इस पाउडर की पुड़िया भी मिल सकती है। इसमें कम से कम 4 सिगरेट तैयार हो सकते हैं। मुझे तो ये शुबा है कि किसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, या फिर इस सिगरेट में सिरे से कुछ मिलाया ही ना हो। फिर मैंने इससे कहा, तुम सिगरेट पियोगे? हाँ, लाओ, उसने कहा। मैंने वो सिगरेट इसे दे दी। वो वहीं कुछ फासले पर एक जगह बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। वो पहला कश लगाकर बोला, यार, माल तो बहुत ज़बरदस्त है। तुमने ये कहाँ से ली है? मुझे एक दोस्त ने 10 रुपए में दी है, उसने कहा। साजिद ने मेरी तरफ देखते ही देखते पूरी सिगरेट फूंक दी और झूमकर बोला, यार, ज़बरदस्त चीज़ थी, बहुत दिनों बाद इतना मज़ा आया है। साजिद, तुम ये नशा छोड़ नहीं सकते? मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ सईद, लेकिन ये नशा एक दफ़ा मुंह को लग जाए तो फिर नहीं छूटता। फिर वो संजीदगी से बोला, सईद, मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम खुद को इस नशे का आदी मत बनाओ, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे इसकी बात पर हैरत हुई। एक ऐसा शख्स जो मुझे नशा न करने की तलकीन कर रहा था, वो खुद इस नशे के बगैर नहीं रह सकता। मैं कुछ देर इसके पास बैठा रहा, फिर दूसरे दिन इस होटल पर मिलने का वादा करके उठ गया। दूसरे दिन अजमल ने मुझे बताया कि साजिद नशे की झोंक में सड़क पार करते हुए एक गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी वाला इसे कुचलकर फरार हो गया। साजिद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साजिद की मौत का मुझे बहुत सदमा हुआ और भाभी के ख़िलाफ़ नफ़रत मज़ीद बढ़ गई। 2 दिन बाद वो फिर सिगरेट लेकर मेरे पास आ गई। इस दिन मैं फट पड़ा, भाभी, नशे की ये सिगरेट देते हुए आपको ज़रा सी शर्म नहीं आती? आप चाहती हैं कि मैं बिल्कुल नाकारा हो जाऊं और वक्त से पहले मर जाऊं? मैं क्यों चाहूँगी? भाभी ने तड़क कर कहा। तुम तो खुद खुशामदे कर कर के सिगरेट मांगते थे। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझे जहर दे रही हैं और ख़ुद भी पी रही हैं। मैंने कहा, मैं इतनी पागल नहीं हूँ सईद कि ख़ुद अपने हाथों से जहर पीऊँगी। मैंने खुद ये नशा कभी नहीं किया। तुमने मेरी तौहीन की है, सिराज की बेइज्जती की थी। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए सिराज ने मुझे ये सिगरेट लाकर दी थी कि सईद को इसका आदी बना दो, बहुत पढ़ाकू बनता है, इसकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। आप इस हद तक भी गिर सकती हैं? मैंने नफ़रत से कहा। मैं आइंदा आपसे बात भी नहीं करूँगा। तो मैं कौन सी मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने को? भाभी ने कहा और पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। इसके बाद उन्होंने वाकई मुझसे बात नहीं की। मैंने भी परवाह न की। मुकाबले के इम्तहान की तैयारी के साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया था। मैं फिर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ रकम जमा की थी और पुरानी सी एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली थी। अब मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकता था। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में आसानी से जा सकता था। वहाँ ट्यूशन फ़ीस भी अच्छी मिलती थी। एक दिन मैं यूं ही सज्जाद भाई की दुकान की तरफ चला गया। मुझे दुकान में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद सज्जाद भाई कहीं करीब ही गए थे। अभी मोटरसाइकिल खड़ी करके दुकान की तरफ बढ़ा तो मुझे काउंटर के पीछे सज्जाद भाई नज़र आए। वो फर्श पर चादर बिछाए लेटे थे। ज़्यादा हैरत और सदमे की बात यह थी कि इनके हाथ में सुलगती हुई सिगरेट थी। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा था। उन्होंने एक भरपूर कश लिया। धुआं छोड़ते हुए इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने जल्दी से सुलगती हुई सिगरेट फर्श पर फेंक दी और मुजरिमों की तरह सर झुकाकर बैठ गए। मैं इन्हें मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ कहे बगैर वहाँ से आ गया। फिर दानिशा मैंने कई दिन तक सज्जाद भाई का सामना नहीं किया। काश मैं इनकी तरफ से इतना बेनियाज ना होता। मैं तो समझ रहा था कि वो सिर्फ सिगरेट पीने लगे हैं,
یہ تو مجھے کئی مہینے بعد معلوم ہوا کہ سجاد بھائی ہیروئن کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک دکان تباہ ہو چکی تھی اور ان کی حالت بھی ساجد جیسی ہو رہی تھی۔ پھر وہ شدید بیمار ہو گئے۔ میں نے انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہیروئن کے نشے نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے اور ان کے دونوں پھیپھڑے ناکارہ ہو گئے ہیں۔ ایک دن سجاد بھائی نے خاموشی سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ ان کے بعد بھابھی ایک ہفتہ بھی وہاں نہیں رہیں۔ دکان تو سجاد بھائی خود ہی تباہ کر چکے تھے۔ بچا کچا سامان دکان کے مالک نے کرائے کی مد میں ضبط کر لیا تھا۔ یہ انکشاف تو بعد میں ہوا کہ بھابھی اپنے کزن سراج کو پسند کرتی تھیں، لیکن سراج نکما تھا، اس لیے ان کے والدین نے ان کی شادی سجاد بھائی سے کر دی۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی اس شادی کو دل سے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کیں کہ سجاد بھائی انہیں طلاق دے دیں، لیکن وہ تو اتنے معصوم تھے کہ کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ امی سمجھتی تھیں، لیکن وہ سجاد بھائی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھیں۔ پھر بھابھی نے سجاد بھائی کو ہیروئن کی لت لگا دی۔ اس کا مشورہ بھی انہیں سجاد ہی نے دیا ہوگا۔ گھر کے حالات خراب ہوئے تو میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بینک میں ملازمت کر لی، پھر اپنی محنت سے ترقی کرتا ہوا اس عہدے پر پہنچ گیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے سگریٹ سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے تو اس کا دھواں بھی گراں گزرتا ہے۔ کوئی سگریٹ سلگاتا تھا تو سجاد بھائی اور ساجد کے چہرے میری نظروں میں آ جاتے تھے۔ پھر مجھے سگریٹ پینے والوں ہی سے نفرت ہو گئی۔ دوسرے دن میں آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ محمود آ گیا اور بولا، سر میں نے اکاؤنٹ سیکشن سے بقایا جات کلیئر کرا لیا ہے۔ اگر میری کوئی اور بات بھی آپ کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ بتانے لگا تو میں نے کہا، مسٹر محمود۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ بیٹھیے، میں نے نرم لہجے میں کہا، پھر مسکرا کر بولا، زیادتی تو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی، آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں، میں نے آپ کو دوبارہ ملازمت پر بحال کر دیا ہے، بس میری ایک ہی گزارش ہے کہ… میں سمجھ گیا سر، محمود نے جلدی سے کہا، آئندہ میں سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ آپ مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے کریں محمود صاحب، میں نے کہا اور انٹرکام پر مسز نورین کو رابطہ کر کے کہا، ذرا میرے آفس میں تو آئیے۔ محمود مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اب اپنے اس پاگل پن پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سگریٹ سے نفرت کرنا، دھوئیں سے ناگواری محسوس کرنا الگ بات ہے، لیکن سگریٹ پینے والوں سے نفرت کرنا بہت غلط ہے۔ میں ہر نوجوان کو یہی نصیحت کروں گا کہ خدا را سگریٹ سے بچو، کیونکہ سگریٹ ہی نشے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔